नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाल्लाह आया नंबर 41 से शुरू करेंगे सूरह स्वाद। वज़कुर और याद करो आबदना हमारे बंदे अय्यूबा अय्यूब अलैहिस्सलाम को। इस जब नादा उसने पुकारा रब्बहू अपने रब को। अन्नी कि बेशक मैं मस्सनिया पहुंचाई मुझे अशैतानु शैतान ने बिनुस्बिन तकलीफ व अदाबिन और ईदा। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और क्या कहा कि ए मेरे रब, शैतान ने मुझको ईदा और तकलीफ दे रखी है, मुसीबत दे रखी है। और अब यहाँ जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हमने जो है दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा और फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, और यहाँ जो है वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में है। और हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इन सब में हमें पेशेंस नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो जिसे कह लें कि पेशेंस की पीक, सब्र की जो इंतहा हमें नज़र आती है वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में नज़र आती है कि सुबहान अल्लाह, यानी बहुत ही सब्र की बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो उन्होंने कायम की। और जैसे कि हम जानते हैं कि इनके बारे में इधर यहाँ से भी देखें कि किस तरह से वो, यानी इनके बारे में कहा जाता है कि 18 साल तक जो है ये तकलीफ में रहे। और यहाँ पर जो है नुस्ब और आदाब दोनों की बात हो रही है। तो नुस्ब मीन यानी जो यानी बॉडीली भी थे, फिजिकली भी थे और मेंटली भी थे, यानी दोनों तरह की प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ चल रही थी। क्योंकि फिजिकली उनके क्या था कि स्किन प्रॉब्लम था, और वो बीमारी भी ऐसी थी कि पूरा, यानी उनका कहा जाता है कि पूरा जिस्म जो है उस पर जो है वो स्किन प्रॉब्लम हुआ हुआ था। और ऐसी सूरत में क्या है कि जब इंसान, यानी पूरे का पूरा जिस्म ही आपका तकलीफ में होता है ना, कि जिस्म का कुछ एक हिस्सा है नहीं बल्कि पूरा का पूरा जिस्म जो है वो, यानी कहा जाता है कि सुई चुभने के बराबर जगह भी जो है ना बीच में से सलामत नहीं थी कि उनके जिस्म में से इतनी भी स्किन जो है वो उनकी ठीक हो। तो क्या था कि फिजिकली भी पेन में थे, और दूसरी किस तरह से कि जैसे मेंटली, इमोशनली भी होता है कि जब इंसान इस तरह से प्रॉब्लम में होता है और प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी देर की ना हो बल्कि बहुत लॉन्ग हो जाए, बहुत लंबी हो जाए, तो ऐसे में क्या है कि शैतान जो है मुख्तलिफ किस्म के वसवसे डालना शुरू कर देता है। शैतान जो है वो इमोशनली भी जो इंसान को जो है डिस्टर्ब कर देता है। तो बेसिकली यहाँ जो है, यानी दोनों तरह का है कि जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी हर तरह से जो है शैतान ने उनको तकलीफ जो है वो दे रखी है। और इनके बारे में जैसे ये भी हमें पता चलता है कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश आई, तो क्या था कि यानी सिवाय इनकी बीवी के, सिर्फ इनकी बीवी थी जो कि जिन्होंने कि इनका साथ दिया, बाकी सब लोग क्या था कि इनको छोड़ गए। यानी जो करीब के रिश्ते होते हैं, और औलाद भी इनसे, इनकी यानी फौत हो गई, औलाद की नेमत भी इनसे चली गई। और ये था कि बहुत यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, और आहिस्ता आहिस्ता सारे इनके जानवर, मवेशी और जमीन सब कुछ, यानी हर तरह से कोई भी, यानी एक होता है ना कि एक इंसान जो है ना जस्ट फाइनेंशियली क्राइसिस में से जा रहा होता है, अच्छा किसी को कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई अपने घर वालों रिश्तों की तरफ से कुछ मसला है, यानी कोई एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम देख रहे हैं कि हर पहलू से, जिंदगी के हर उससे जो है इनको आजमाया गया, हर तरह की नेमत जो है ना इनसे जा चुकी थी। और ऐसे में जो है, और यहाँ पर देखें कि किस तरह से अपने रब को जो है बहुत ही उससे पुकार रहे हैं। और इनका ये जो पुकारने का स्टाइल है ना कि किस तरह से उन्होंने पुकारा कि अन्नी मस्सनिय शैतान बिनुस्बी व अदाब, यानी इतनी लंबी तकलीफ के बाद भी कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ भी हमें नहीं नजर आ रहा। और अपने ऊपर आई जो तकलीफ है उसको भी किसके साथ मंसूब कर रहे हैं? शैतान की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और ये जो है ना
एहतराम और इज्जत का वो होता है कि हम यानी हर खैर को जो है उसको डायरेक्ट अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ मंसूब करते हैं। लेकिन शर की जो चीज़ होती है उसको हम डायरेक्टली, होती वो अल्लाह सुब्हाना तआला के इज़्न ही से वकूफ़ पज़ीर होती है, अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि एहतराम का तकाजा ये होता है कि शर को जो है डायरेक्ट अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ मंसूब ना किया जाए। तो यहाँ पर भी देखें और इसी तरह से उन्होंने किया। और ये चीज भी नजर आ रही है कि यानी इतनी बेबसी के साथ जो है वो इन अपने रब से दुआ कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे हमें दूसरी जगह भी पता चलता है, सूरह अंबिया में भी इनका वाक्य आता है कि वह अय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कैसे पुकारा कि ए मेरे रब, क्या है कि मुझे जो है तकलीफ ने टच कर लिया। और वहां पर भी देखें कि मस्सनिया यानी टच की बात हो रही है। सुबहान अल्लाह, 18 साल इंसान तकलीफ में गुजारे और उसको कितना यानी किस तरह से कह रहे हैं कि इसने मुझे छू लिया। और आप क्या है, अंत अरहमुर राहिमीन, के सब रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा जो है वो रहम करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखें यानी इतनी तकलीफ में होने के बावजूद जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत, उसके रहीम होने का जो है इकरार कर रहे हैं। और अपनी बेबसी को जो है ना बहुत अच्छे अंदाज से, कि जिसमें कोई भी यानी क्रिटिसिज्म, तनकीद और शिकवा इस किस्म की, या गुस्से को शो करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इस तरह की कोई चीज हमें नहीं नजर आती। और दूसरी तरफ क्या है कि बेबसी का इजहार जो है ना वो नजर आ रहा है। और दुआओं की कबूलियत की एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी हमें बहुत सारी और भी चीजें नजर आती हैं कि कौन कौन सी चीजें जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला के नामों का वसीला बनाया जाए तो दुआओं की कबूलियत के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं, दुआ अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज क्या है कि जब इंसान अपनी बेबसी और कमजोरी का जो है ना खुलकर इजहार करता है, अपनी बेबसी जो है ना अपने रब के सामने बिल्कुल खोल कर रख देता है कि मैं किस कदर बेबस और कमजोर हूं, तो ये चीज जो है ना ये भी दुआओं की कबूलियत का सबब बनती है। जैसे कि हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जब उनके हाथ से एक कुप्ती का कत्ल हो गया था और वो वहां से मिस्र से भाग गए थे, निकल गए थे वहां से, मदियन की तरफ वो चल पड़े थे। तो ऐसे में भी क्या था, बिल्कुल बेसरो सामान कुछ भी उनके पास नहीं था, कोई उन्हें नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या डायरेक्शन मैं लूँ, किस तरफ को जाऊं, किस तरफ जाना मेरा बेहतर होगा। और इतने सफर के लिए कोई साजो सामान कुछ नहीं था उनके पास जो है। और फाइनली जब वो मदियन पहुंचे और वहां पर जो है वो दो लड़कियों की हेल्प करने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठ गए हैं, तो बिल्कुल बेबसी का आलम था, कुछ भी उनके पास नहीं था। और जो है इतने दिन रात मुसलसल सफर करने के बाद वहां पर पहुंचे थे। तो क्या कहते हैं कि रब्बी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि या अल्लाह आप मेरी तरफ जो भी खैर में से मुझे भेजेंगे, मेरी तरफ नाजिल करेंगे, मुझे अता करेंगे, वो क्या है, मैं उसके लिए मोहताज हूँ, मैं उसके लिए फकीर। फकीर क्या होता है, यानी मस्कीन तो वो होता है ना मिस्कीन के जिसके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन फकीर कौन होता है, जिसके पास नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं होता। तो वो भी अपनी यानी किस तरह से जाहिर करें कि इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को, ना रहने को, कोई एक चीज भी मेरे पास, यानी क्या हूं कि फकीर हूं, कि आपकी तरफ से जो कुछ भी खैर आएगी मैं उसका मोहताज हूँ, मुझे उस चीज की जरूरत है। तो सुबहान अल्लाह, वहां पर भी हम देखते हैं कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो किस तरह से जिन लड़कियों की उन्होंने हेल्प की थी तो वो वापस आई, और उनके लिए किस तरह से जो है उनकी रहाइश का, उनकी जॉब का, और इवन के उनके निकाह का, हर चीज का सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है वो बंदोबस्त कर दिया। और इसी तरह जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमें पता चलता है कि जब उन्होंने भी बहुत ही अपनी कमजोरी और बेबसी का अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने खुलकर इजहार किया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी भी दुआ को जो है कबूल किया। कि जैसे कि सूरह मरियम में भी आता है ना कि इदनादा रब्बहू निदाअन खफिया, कि जब वो चुपके चुपके से यानी बहुत गिड़गिड़ा कर जो अपने रब से दुआ कर रहे थे खामोशी के साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक रब का और बंदे का आपस में सरगोशियां, और जो है तीसरा कोई ना हो, इस तरह से जो है अपने रब से वो दुआ कर रहे थे। और क्या दुआ की उन्होंने, किस तरह से अपनी बेबसी का इजहार किया, ये कौल रब्बी इन्नी वहन अल अज़्मु मिन्नी, कि मेरी हड्डियां जो है ना बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, यानी उनमें कोई ताकत कोई जान नहीं, बिल्कुल जो है ना यानी वीक हो चुकी हैं।
اور پھر کیا ہے واشتعل الرأس شیبا، کہ میرا سر جو ہے نا بالکل یعنی شعلے کی طرح ہے، جیسے کہ یعنی بالکل وائٹ ہو چکے ہیں، کوئی بیچ میں جو ہے نا گرے یعنی جو ہے بلیک ہیئر نہیں ہے، سارے کے سارے کیا ہے گرے چکے ہیں، یعنی سر میرا جو ہے نا وہ بالکل سفید ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپا مجھ پر جو ہے نا پوری طرح طاری ہو چکا ہے۔ اور ایسی حالت میں ولم، اور امید دیکھیں کتنی زیادہ ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر دعا، یعنی جب بھی ہے میرے رب میں نے تجھے پکارا تجھ سے مانگا تو میں کبھی بھی شقیہ، یعنی کبھی بھی میں محروم نہیں رہا۔ تو یہاں پر وہ اپنے لیے سبحان اللہ بچے کی اولاد کی جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں۔ امیجن کہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو، اپنی کمزوری کو کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، اور اتنے بڑھاپے میں اتنا سب کچھ ہو کر بھی جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، اور ساتھ امید بھی کتنی ہے کہ یا اللہ میں جب بھی آپ سے دعا کرتا ہوں میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ امیجن کہ امید کتنی ہے، حالانکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ زکریا علیہ السلام نے یہ فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی، لیکن اتنا عرصہ تک ان کی یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اس کے باوجود جب وہ بڑھاپے میں آ کر جو ہے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ سے دعا مانگ کے تو میں کبھی محروم ہی نہیں رہا، یعنی ایوری ٹائم آپ نے مجھے جو ہے نا رسپونڈ کی ہے، ایوری ٹائم جو ہے نا میری دعا کو سنا ہے، اور مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو یہاں جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی ہمارے اپنے لیے بھی کہ جب دعا مانگے تو دعا میں جو ہے نا گڑ گڑاہٹ کا ہونا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرنا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے نا جوش دلا دیتی ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کی، کس طرح سے ارقد، کہ زمین پر مار بری جلی کا اپنا پاؤں، ہادا یہ مغتسل نہانے کو، باردن ٹھنڈا، و شرابن اور پینے کو، کہ اپنی ایڑی جو ہے اپنا پیر جو ہے زمین پر ماریے، اور کیا ہے کہ وہاں سے پانی ہوگا، پانی کا چشمہ ہوگا، اس پانی سے یعنی وہ پانی کیا ہے نہانے کو بھی ہے اور پینے کو بھی ہے۔ اب یہ بھی چیز دیکھیں، پہلے ہم تھوڑا سا ان کے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جب بیسیکلی ان کو آزمایا گیا، تو اب یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ چونکہ شیطان کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ شیطان نے کس طرح سے جو ہے نصب میں اور عذاب میں ان کو جو ہے مبتلا کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر جو شیطان کی طرف سے جو تکلیف ہے وہ بیسیکلی وہ شیطانی وسوسے ہیں جو کہ شیطان انسان کو اس کی آزمائش کے دوران ڈالتا ہے، اور جیسے ہی انسان کی ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، آزمائش شروع ہوتی ہے، ساتھ ہی شیطانی وسوسے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو انسان جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدمی دکھاتا ہے، اور شیطان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت غلط غلط قسم کی باتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے، بہت شیطانی خیال ڈالتا ہے، لیکن انسان ان کو جھٹکتا ہے، اور اسے کیا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اچھا کچھ عرصے کے بعد یہ میرا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں اس کرائسس میں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی شیطان جو ہے مسلسل اپنے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، مسلسل اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کی اصل آزمائش تب بنتی ہے جب اس کی مصیبت، اس کی مشکل جو ہے نا لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائم تک تو انسان امید قائم رکھتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہاں اس پوائنٹ پر پہنچ کر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیطانی وسوسوں کو جھٹکنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی امید کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ایک سرٹن پوائنٹ آتا ہے کہ جس پر انسان کی بس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اریٹیشن، غصہ، جھنجھلاہٹ، اور جو ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ چیز ہم ایوب علیہ السلام کے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی وہ موقع، وہ ٹائم کہ جس پہ انسان کے لیے بہت بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی ایوب علیہ السلام جو ہے آخری اس تک جو ہے امید نہیں چھوڑ رہے، اور اپنے رب کو جو ہے وہ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اس میں جو ہے یعنی چاہے اچھا، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یعنی امپورٹنٹ مین کہ ایک انسان نے بہت اچھا وقت دیکھا ہو،
खुशहाली का वक्त देखा हो, सेहतमंद जिंदगी हो, माल औलाद और हर तरह की यानी नेमत उसके पास हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें चली जाएं, और जाएं भी कैसे, एक लंबे अरसे के लिए। तो ऐसे में अपने आप को साबित कदम रखना और इबादत पे, फर्माबरदारी पे कायम रखना, ये बहुत मुश्किल है। और अयूब अलैहिस्सलाम इसमें से हमें बेहतरीन एग्जाम्पल नजर आते हैं कि जैसे इनके बारे में क्या था कि जब इनके पास यानी सब कुछ था, माल औलाद दौलत और सेहत सब कुछ था, तो भी ये अपने रब के बहुत बहुत फर्माबरदार थे, तो भी ये अपने रब के बहुत बहुत इबादत गुजार थे। तो ऐसे में यानी लोगों की तरफ से इनको क्या सुनने को मिलता था कि भाई यानी ये क्यों नहीं इबादत करेंगे, क्योंकि इनके पास तो बहुत कुछ है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको इतना कुछ दे रखा है। इन्हें तो अपनी रिस्क रोटी की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें कोई इस तरह से जो है यानी अपनी रोजी के लिए, रोजगार के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं उठाना पड़ती, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। तो इनके पास तो, इनको तो यानी इनके पास तो बहुत है। तो इनके लिए इबादत करना बहुत आसान है, इनके लिए फर्माबरदारी करना बहुत आसान है। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको मुफलिस कर दिया, माल चला गया, सेहत भी चली गई, और औलाद की नेमत भी चली गई। तो उसके बाद फिर अब लोगों ने यानी क्या कहा, कहना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो जो है यानी अब तो इन पर आजमाइश है, अब तो ये इतनी मुश्किल में है, तो मुश्किल में तो इंसान अपने रब को पुकारता ही है, मुश्किल में तो इंसान जो है झुक ही जाता है। और दूसरी तरह यानी ये भी उनको सुनने को मिला कि अच्छा यानी जो हमने देखा ना कि एक तो फिजिकली वो उसमें थे, प्रॉब्लम में थे, दूसरा मेंटली भी थे, किस तरह से कि लोगों का रवैया मुश्किल हालात में यानी लोग भी क्या होते हैं कि एक एक करके इंसान का साथ छोड़ जाते हैं। और इनके बारे में भी यानी जैसे कि इनको स्किन प्रॉब्लम था, तो ऐसे में भी आपने देखा है कि समटाइम्स अगर खुदा ना खास्ता यानी इस तरह के लोगों को अगर आप देखें जिनकी स्किन जो है उस पर यानी देखना भी मुश्किल हो, कि ब्लिस्टर्स बने हो, फोड़े बने हो, या किसी किस्म की भी स्किन में इस तरह से, और थोड़े से हिस्से पे नहीं बल्कि पूरे जिस्म पे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोगों के बहुत करीब रहना और या उनसे मिलना जुलना, इन तमाम चीजों को लोग बेसिकली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका दिल नहीं मान रहा, उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि अच्छा हम इनके पास जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्किन प्रॉब्लम जो है हमें भी हो जाए ना। और वैसे भी इंसान अच्छा फील नहीं करता अगर उसके सामने इस तरह से स्किन प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से सामने हो। तो बेसिकली क्या था कि लोगों ने भी उनको छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता, यानी बिल्कुल अकेलापन, सिर्फ उनकी एक बीवी साथ थी, दैट्स इट। इमेजिन कि तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब ने उनसे जो है ना, जिसे कह लें कि कतई ताल्लुक ही कर ली, कोई उनके पास नहीं था, कोई उनके साथ नहीं था। और ऐसे में यानी लोगों की तरफ से एक तो ये कि लोग साथ छोड़ जाएं, मिलना जुलना छोड़ दें, और ऊपर से आपको इस तरह की बातें भी सुनने को मिलें कि अच्छा ये तो लगता है इन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आया, इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा में जो है इनको इस तरह की ये तमाम तकालीफ जो है वो मिल रही हैं। तो बहरहाल यानी इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लोग तो किसी हाल में भी इंसान को छोड़ते नहीं, किसी हाल में भी इंसान को बख्शते नहीं है। और ये चीज भी देखें कि अ, असल में जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला के सही मानों में फर्माबरदार बंदे होते हैं, उनकी जो इबादत और फर्माबरदारी जो है ना वो कंडीशनल नहीं होती, वो शर्तिया नहीं होती, वो हालात पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि अच्छा ये हालात रहे, इस तरह की सिचुएशन रहे, ये आइडियली ये चीजें सारी हो, तो हम ये अल्लाह की खातिर कुछ कर रहे हैं। अगर उनमें से चीजें कुछ भी आगे पीछे होता है, तो जी हमारी बस हो गई, फिर हम नहीं कर पा रहे, अब हम मुश्किल में आ गए। तो यहाँ जो है ना यानी असल जो अल्लाह सुब्हाना ताला के बंदे हमें नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं, जो कि हर तरह के हालात में अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्माबरदारी में और नेकियों में साबित कदमी दिखाते हैं। और यही चीज है जिसमें कि इंसान को टेस्ट किया जाता है, उसको फैसिलिटेट करके भी टेस्ट किया जाता है, कि जब उसको बहुत आसानी हो
تو وہ نیکی کے معاملے میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کی نیکی کو اس کے لیے مشکل بنا کر بھی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اب وہ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور یہاں پر ہمیں ایوب علیہ السلام کے واقعے میں جو لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے، کہ ہر طرح کے حالات میں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے فراغت ہے چاہے بزینس ہے، کچھ بھی ہے، ہر حال میں اپنی نیکیوں پر انسان کو جمے رہنا چاہیے۔ اور ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان بہت سارے، بہت طرح طرح کی جسٹیفیکیشن، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے عذر، طرح طرح کی جو ہے نا وہ لا کر دکھاتا ہے باتیں، یعنی لا کر دماغ میں ڈالتا ہے، اور ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے کسی طرح سے نیکی سے جو دور ہو جائیں۔ اور اب یہاں جو ہے ان کے بارے میں کیا، یعنی جب انہوں نے دعا کی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور دعا کی قبولیت کس طرح سے ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ اپنا پاؤں مارے، اور وہاں سے چشمہ نکل آیا، اور چشمے میں کیا تھا کہ پانی تھا باردن۔ باردن جو ہے نا بیسیکلی کیسا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی نہ تو بہت آئسی کولڈ وہ بھی نہیں ہے، اور گرم تو آبویسلی نہیں ہے، یعنی بہت ٹھنڈا نہیں، جس سے کہہ لیں کہ کول سا، نائس سا جو کول پانی ہوتا ہے نا، وہ چیز ہو رہی ہے کہ اس چیز سے کیا ہے، یعنی اپنے جسم کو بھی صاف کریں، نہائیں بھی اور پینے کے لیے بھی ہے۔ اور سبحان اللہ، اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اور یہ دیکھیں کہ آ، اب یہاں بھی اس چیز میں بھی ہمیں کچھ اپنے لیے لیسن مل رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ، یعنی ایک تو یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الشافی ہے، شفا دینے والی ذات ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ شفا جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارقد، یعنی زمین پر مار، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بھی نہ کرنے کا کہتے اور ویسے ان کی دعا کو قبول کرتے اور ان کو صحت دے دیتے، لیکن انہیں کچھ کرنے کو بھی کہا گیا۔ تو کرنے سے یعنی ارکد، یعنی پیر کو مارو، حالانکہ یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن پھر بھی اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن علاج جو ہے نا انسان کو کرانا چاہیے۔ اب یہ ایمان ہونا کہ اللہ شفا دے گا، اللہ ہی شفا دے سکتا ہے، ڈزنٹ مین کہ انسان جو ہے میڈیسن نہ یوز کرے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اپنا ٹریٹمنٹ نہ کرائے۔ ہاں، اس ایمان کے ساتھ علاج کروائے، ٹریٹمنٹ کروائے، میڈیسن لے، کہ شفا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کیا ہے کہ چیزوں میں بھی، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا چیزوں میں کچھ ایسا تھا، اس دوائی میں کچھ ایسا تھا کہ ہمیں آرام آ گیا، نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام، کیا اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہائے نہیں ہوں گے؟ اس سے پہلے بھی وہ نہاتے ہوں گے، اس سے پہلے کہ انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، پانی بھی پیتے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شفا دینی تھی تو پانی ہی ان کے لیے جو ہے میڈیسن بن گیا، پانی ہی کے ذریعے سے جو ہے ان کی اس تکلیف کو، اسکن پرابلم کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا۔ تو یہ چیز پتہ چل رہی ہے، ایک تو یہ کہ ایمان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الشافی ہے، لیکن یہ کہ جب انسان تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے جو سبب اور اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارے ہیں، ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہ چیزیں، وہ سبب، وہ علاج، وہ میڈیسن، وہ ٹریٹمنٹ کب اثر کرتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں شفا نہیں ہے تو آپ جو بھی علاج کروا لیں وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے، ایک میڈیسن ورک کر جاتی ہے، دوسری دفعہ انسان سیم وہی چیز ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، لیکن وہی میڈیسن جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ڈال رہی ہوتی۔ تو بیسیکلی اصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی سادہ سی چیز ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کسی انسان کو جو ہے وہ شفا دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی، اور یہ بھی چیز دیکھیں، ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو سکن پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس میں جو ہے ہاٹ واٹر یا گرم کپڑے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جی کو بھی سکن کا تھا، پرابلم تھا، تو ان کو بھی یعنی ڈاکٹر نے کیا کہا ہوا تھا کہ ایک تو کاٹن یوز کریں، پیور کاٹن یوز کریں، اور بہت زیادہ گرم
چیزیں نہ کھائیں، اور بہت گرم پانی جو ہے اسکن کے لیے نہ استعمال کریں، نہ ہی کول واٹر جو ہے وہ اسکن کے لیے یوز کریں۔ تو اور شاورنگ جو ہے یعنی اسکن کو واش کرنا جو ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب اسکن پرابلم ہو تو اکثر آپ کو سننے کو ملے گا کہ ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈیلی شاور جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے نا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو عطا کیے اہلہ، اس کے اہل خانہ، وَمِثْلَهُمْ، اور ان کے برابر، معہم، ان کے ساتھ۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا ان کو پھل دیا کہ ان کو پھر سے جو ہے وہ صحت عطا فرمائی۔ اور کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ صحت عطا فرمائی، بلکہ ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دیے، اہل خانہ بھی عطا کیے، اور جتنے ان کے پاس یعنی اس سے مراد یعنی اولاد ہے، اور اولاد جتنی تھی اس سے، اس کے برابر، یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اگر پہلے 5 بچے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 10 بچے عطا فرمائے۔ اور یہ سب کیا تھا؟ رحمتم منا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت تھی۔ سبحان اللہ، یعنی کیا تھا کہ ایوب علیہ السلام اتنا عرصہ، یعنی جب خوشحالی کا دور تھا تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، جب اتنی لمبی ان کی آزمائش چلی تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، اور صبر کی بہترین انہوں نے اگزامپل قائم کی۔ تو اب ان کے صبر پر جو کچھ ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ان کی تکلیفیں دور ہو گئیں، اور ان کا مال، اسباب، اولاد سب ان کو واپس مل گیا۔ تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رحمتم منا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ یعنی انسان جتنا بھی کچھ کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چونکہ میں یہ نمازیں پڑھتی ہوں، چونکہ میں یہ والنٹیئر روزے رکھتی ہوں، چونکہ میں نے یہ اتنی چیریٹی کی ہے، تو یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ شاید ان کا بدلہ ہے۔ نہیں، یہ ان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سبحان اللہ، انسان کو اس کی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے وہ خالص سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی یہ چیزیں، یعنی ہم جتنا بھی کر لیں، یہ نعمتیں اتنی قیمتی ہیں۔ امیجن کہ یہ صحت، یہ زندگی، یہ مال، اولاد، یہ رشتے، یہ تمام چیزیں اتنی پریشیس ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ ان چیزوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ صحت کیا ہے، سبحان اللہ، ہم ان کو خرید نہیں سکتے صحت کو۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری دولت اس سے لے لی جائے، اس کو کسی طرح سے اس کو صحت مل جائے، لیکن نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں ایسی قیمتی ہیں۔ اولاد کا معاملہ دیکھ لیں کہ اولاد جو ہے اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یعنی کیا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ رحمتم منا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور عقل والوں کے لیے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ عقل کیا ہے، یعنی اس میں نصیحت کیا ہے عقل مند لوگوں کے لیے، جو کہ پیپل آف انٹلیکٹ ہیں، جو کہ عقل مند لوگ ہیں، وائز لوگ ہیں۔ کیونکہ یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا، یہ کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم اس میں سے سیکھیں۔ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ جو سیکھنا ہے نا، یہ ہر انسان نہیں کرتا۔ یہ کون کرتا ہے ان چیزوں سے لرن؟ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف عقل مند لوگ۔ ادروائز لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس سٹوریز ہیں، اچھا یہ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہوئے تھے، اتنے عرصے کے لیے بیمار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ نہیں، بہت کچھ ان کے واقعے پر غور کریں تو بہت کچھ انسان کے اپنے سیکھنے کے لیے ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ یعنی عقل والوں کے لیے نصیحت کیا ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ صبر کا انجام کشادگی، کامیابی اور راحت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی صبر کا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا، جو نتیجہ نکلنے والا ہے، اس میں کیا ہے؟ کشادگی، یعنی بہت فراخی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ہر معاملے میں انسان کو جو ہے نا فراخی عطا کر دیتے ہیں۔ صبر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کسی بھی معاملے میں صبر کرتا ہے تو ایسے میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام کے طور پر کیا ملے گا؟ اسے کامیابی ملے گی۔ صبر کرتا ہے تو انجام کے طور پر کیا ملے گا؟ راحت اور سکون ملے گا، جو کہ ہم ان کے واقعے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو یعنی یہاں پر آزمائشوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے
کہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ یعنی تکلیف اور مصیبت اور مشکل ہی سے آزمائش ہو، بلکہ نعمتیں عطا کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بادشاہت عطا کی، تو وہ بادشاہت ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا۔ اور یہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں فرعون کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی، لیکن اس آزمائش میں وہ پورا نہیں اتر سکا۔ اس بادشاہی کی وجہ سے اس قدر غرور میں مبتلا ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا۔ جبکہ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام جو ہیں، جب ان کو بادشاہی عطا کی تو سبحان اللہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مزید جو ہے فرما بردار بندے بن گئے، کس طرح سے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے اواب تھے۔ تو بیسیکلی ٹیسٹ جو ہے خوشحالی اور غربت، تکلیف، مشکل، مصیبت دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اور کس کی آزمائش کس درجے کی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایمان اور دین کے مطابق آزماتے ہیں۔ جو انسان جس کا یعنی جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے، جتنا اسٹرانگ اس کا ایمان ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ بہت آزمائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انبیاء کرام پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے یعنی سب سے زیادہ آزمائش ان کی ہوئی۔ اس کے بعد ان یعنی انبیاء کے بعد جو رتبہ میں لوگ ہوتے ہیں یعنی متقین لوگ، پھر ان کی، پھر اس کے بعد ان کی، یعنی ہر انسان کو اس کے دین اور اس کے ایمان کے مطابق جو اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اگر جو ہے اس کا ایمان کمزور ہے تو اسی حساب سے آزمائش بھی اس کی ہلکی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف ذریعوں سے آتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ ہے ہی بیسیکلی ٹیسٹ، آزمائش گاہ ہے۔ قدم قدم پر ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہماری آزمائش چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان آزمائش کو دیکھنے والے ہوں۔ کوئی بھی اچھی چیز مل رہی ہے، کوئی نعمت مل رہی ہے، تو یقین کریں کہ وہ ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کیا ہے کہ اس نعمت کو پا کر اب آپ کا رویہ کیا ہوگا، اس نعمت کو پا کر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں گے، یا اس نعمت کو پا کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے۔ یقین کریں کہ جس وقت آپ فارغ بھی بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو وہ فراغت جو نعمت کی صورت میں آپ کو ملی ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ فارغ وقت جو ہے نا، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو فری ٹائم ہے، اب آپ اس میں کیا کریں گی؟ بیٹھ کر کوئی غلط کام کریں گی، اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کچھ کام کریں گے، یا اس وقت کو ہم اچھے سے یوٹیلائز کریں گے؟ یعنی بیٹھے بیٹھے فارغ ہے نا، آپ تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کی تسبیح بھی بیان کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ یوں ہی ہم فون پہ سکرول اپ اینڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، یہ دیکھ وہ دیکھ، بیکار کی چیزیں، ارریلیونٹ چیزیں، وقت کا ضیاع کرنا، اپنے آپ کو غلط کاموں میں انوالو کرنا۔ اور ایسے میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم دیکھ لیں گے جو کہ ویسے ہی یعنی مناسب نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ انسان کو بہت کانشیس لائف گزارنی چاہیے کہ آزمائش ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یعنی آ، یعنی کیا لگتا ہے کہ اچھا بہت ہی ہمیں نظر آئے گا کہ بھئی کوئی بڑی بڑی چیز ہو تو ہی وہ آزمائش ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے، یعنی ہر لمحہ ہماری آزمائش ہے، ہر لمحہ ہماری آزمائش ہے۔ بات کیا ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھنے والے ہوں، کانشیس اگر ہم لائف گزار رہے ہیں تو ہم ہر چیز کے بارے میں محتاط ہوں گے، ہر چیز کو ایز اے ٹیسٹ دیکھیں گے اور اپنے رویے کو جانچیں گے کہ اس معاملے میں میرا رویہ کیا ہے، اس معاملے میں مجھے پرکھا جا رہا ہے تو اب میرا رویہ کیسا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وخذ، اور لے، بیدی کا، اپنے ہاتھ میں، دغتن، جھاڑو۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک بڑا پیارا واقعہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب یعنی یہ غسل فرما رہے تھے تو ایسے میں ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں، تو ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کے رب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اتنا کچھ یعنی ان چیزوں
की तो तुम्हारे दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया कि समेटना शुरू कर दिया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि क्यों नहीं, यानी वाकई मेरा दिल तो इन चीजों से बेनियाज है, क्यों नहीं है मेरे रब, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। यानी वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसान के पास कितना कुछ भी क्यों ना आ जाए, फिर भी वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों से कहे कि नहीं बस सब मुझे और ना मिले। हमेशा उसे और की तलब रहती। कभी भी इंसान जो है ना अपने रब की तरफ से जो उसकी रहमतें और नेमतें हैं उनसे कभी भी बेनियाज नहीं हो सकता। बेनियाज मीन यानी वो ऐसे शो नहीं कर सकता कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं ये चाहिए, नहीं, बल्कि क्या है कि जब भी अल्लाह सुब्हाना ताला उसको नेमतें अता करते हैं तो वो कभी भी उनसे जो है बेनियाजी इख्तियार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी यानी क्या था कि यानी इमेजिन कि वो शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं, और उन पर सोने की टिड्डियां जो है उनकी बारिश हो रही है, और उन्होंने जो है ना उसको फटाफट जो है उसमें समेटना शुरू कर दिया ना। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे कि वह खुद और ले भी यदिका अपने हाथ में दिलसन झाड़ू, फद्रिब फिर मार बिही इसके साथ, वला तहनत और ना कसम तोड़, इन्ना बेशक हमने वजदनाहू हमने पाया उसको स्वाबिरन साबिर, निअमा बहुत अच्छा, अल अब्दु बंदा, इन्नहु बेशक वो अव्वाबुन रुजू करने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अपने हाथ में झाड़ू लो और इससे मारो और कसम ना तोड़ो, बेशक हमने उसको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। अब यहाँ जो है ना उनकी वाइफ के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है। और वाकया क्या था कि जो है बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा कि तमाम लोग जो हैं अयूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए थे, कोई उनके पास नहीं रहा था सिवाय उनकी बीवी के। और वो बहुत ही फर्माबरदार थी, बहुत यानी खिदमत गुजार थी, बहुत उन्होंने यानी इतने इमेजिन के इस तरह का शौहर यानी इस हाल में पहुंच जाए कि फिर भी बीवी जो है उसका साथ ना छोड़े, तो ये बहुत यानी जबरदस्त किस्म की हमें क्वालिटी उनकी नजर आ रही है। तो क्या था कि अब जाहिर सी बात है चूंकि अयूब अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी आजमाइश में से गुजर रहे थे, और एक आजमाइश नहीं थी, हर तरह की आजमाइश में से गुजर रहे थे। और ऐसे में यानी आजमाइश ना भी हो तो भी आपस में मियाँ बीवी की कभी ना कभी थोड़ी बहुत आपस में कुछ ना कुछ यानी किसी न किसी बात पर झगड़ा या इख्तिलाफ हो ही जाता है, थोड़ी सी बातें जो है एक दूसरे को कह दी जाती हैं, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर तो हम देखें कि एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन चल रही थी, और उसमें हम यानी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा पेशेंट जो कि इतने लॉन्ग उसमें से गुजर रहा हो कि अगर वो कुछ थोड़ा बहुत कह भी दे, गुस्से में आ भी जाए, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये इतना तो यानी हो जाता है। तो बहरहाल यानी क्या था कि उनकी आपस में कोई बात हुई, और अयूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी वाइफ पर थोड़ा गुस्से हुए, और गुस्से में उन्होंने कसम खा ली कि जब मैं सेहतमंद हो गया तो मैं तुम्हें 100 कोड़े जो है वो मारूंगा। तो अब ये उनकी कसम थी, अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको शिफा दे दी। अब एक गुस्से में बात थी, मुंह से निकल गई। और क्या था कि अब उनको यानी ये चीज नजर आ रही थी कि भाई ये तो जायज नहीं है कि वो बीवी जिसने मेरी खिदमत की और सारा टाइम मेरा साथ दिया। तो अब क्या था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब दोनों तरफ उनको गिल्टी फील हो रहा था, अगर वो अपनी कसम को पूरा करते हैं तो भी गिल्टी, और अगर नहीं पूरा करते तो भी गिल्टी। तो अब ऐसे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह से अपने उस फर्माबरदार बंदे को इस मुश्किल में से निकाला कि उनसे क्या कहा कि अपने एक हाथ में झाड़ू लो, यानी तिनके जो है ना उनको इकट्ठा करो, और उन तिनकों को बस ऐसे हल्का सा यूं टच कर दो, तो ये तुम्हारी कसम जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यानी इसी तरह से उन्होंने किया, और इस तरह से यानी उनकी बेसिकली कसम भी पूरी हो गई, और जो है और यानी जिस तरह से वो सजा वाली बात भी नहीं रही कि उन्होंने बस जस्ट ठीक था कि फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो गई। और अल्लाह सुब्हाना ताला आखिर में अपने बंदे जो हैं उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि वजदनाहु स्वाबिरा, कि हमने उनको साबिर पाया और बहुत ही खूब बंदे थे। और यहाँ पर उनका सबर और उनकी तारीफ क्या है कि निअमल अब्द, कितने अच्छे बंदे थे कि यानी हर तरह के अच्छे और बुरे हालात में हमेशा साबिर रहे और हमेशा फर्माबरदार रहे। तो ये यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके इस तरह के अब्द होने की, कि वो इंसान जो कि हर तरह के हालात में, हर तरह की सिचुएशन में
फर्माबरदारी और नेकी पर कायम रहता है, तो ऐसे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने तारीफ फरमाई कि निअमल अब्द, कितने ही अच्छे बंदे हैं, क्या खूब बंदे हैं। और यहाँ पर जो है ना, हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि जैसे कि अ, अयूब अलैहिस्सलाम पर खुशहाली का दौर था, सेहत थी, सब कुछ था, और फिर एक मुश्किल दौर में से गुजारा गया, और उसके बाद जो कुछ उनको अता किया गया वो पहले से ज्यादा था। तो इससे इससे भी हमें यानी ये चीज नजर आ रही है कि समटाइम्स क्या होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला यानी हमारे पास जो कुछ जिस तरह से जिंदगी चल रही होती है, स्ट्रेट स्ट्रेट सीधी सीधी, हम उन चीजों के यूज टू होते हैं। हम चाहते हैं कि बस यूं ही एवरीथिंग ऐसे ही चलती रहे। तो समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा बीच में एक जैसे कह लें कि झटका आता है, और वो झटका जो है वो किस लिए होता है, इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए होता है। तो क्या है कि समटाइम्स यानी जब इस तरह से होता है कि इंसान एक रूटीन में चल रहा होता है और उसको मुश्किल में डाल दिया जाता है, तो वो मुश्किल जो है उसको एक बेहतर की तरफ बेसिकली डालने के लिए होती है। अगर वो मुश्किल ना डाली जाए तो वो अपनी रूटीन से नहीं निकलेगा, वो वहीं उसी उसमें रहेगा। हाँ, वो मुश्किल में डलेगा तो वो अपनी उस रूटीन से निकलेगा, और फिर वो जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बेहतर उसके लिए तैयार कर रखा है जो कि उसके इंतजार में है, वो कैसे उसको मिलना है, उस मुश्किल के थ्रू होकर ही उसको मिलना है। तो बेसिकली क्या है, यानी ये चीज है कि समटाइम्स क्या होता है कि इंसान एक जगह रह रहा होता है, अच्छा फॉर सम रीजन, यानी अगर जॉब है, जॉब में जो है कोई और जॉब यानी ट्रांसफर हो गई, या किसी और तरीके से जो है किसी और जगह जाना पड़ गया, शिफ्ट होना पड़ गया, तो समटाइम्स लोग जो है वो बहुत, हाय हमारा तो यहाँ बहुत दिल लगा हुआ था, यहाँ सब कुछ था, यहाँ ये था, यहाँ वो था। तो क्या होता है कि इंसान उस मुश्किल में से गुजरता है, लेकिन जब आगे जाता है तो सुबहान अल्लाह से पता चलता है कि वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर बेहतर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके लिए वहां पर रखा हुआ है। और फिर क्या है कि अब यहाँ जो है ना एक और चीज भी हम इससे ले लें कि जैसे ये था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी जो कसम उन्होंने खाई थी अपनी वाइफ के बारे में, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक जो है हीला ही कह लें, कि एक बहाना जो है वो बीच में डालकर जो है उसको खत्म किया। तो अब ये जो चीज होती है, यानी इस तरह से हीला करना किसी भी चीज को, चीज के लिए बेसिकली, और ख़ास तौर पर जो दीन के मामलात हैं, जो शरई मामलात हैं, उनमें जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो, कोई काम हो, कोई शरई कानून है, कोई शरई बात है, तो इंसान उससे अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हीले करे, इस तरह के हीले तराशे। ये चीज़ें जायज़ नहीं है। लेकिन एक कंडीशन जो है ना यानी बताई जाती है, वो क्या है कि अगर तो यानी क्या है कि किसी को, खुद को या किसी दूसरे को, आप उसकी हक तलफी या ज्यादती से बचाना चाह रहे हैं, किसी की हक तलफी से, या यानी आप कोई ऐसा काम है कि अगर आप वो करते हैं तो किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी, उसकी हक तलफी हो जाएगी, और शरई कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, यानी हीला सिर्फ उस सूरत में है कि किसी की हक तलफी ना हो, किसी की ज्यादती ना हो, यानी किसी को ज्यादती से बचाना हो, किसी को जुल्म से बचाना हो, और इस तरह से कि शरई कानून की खिलाफ वर्जी भी ना हो, तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये सही चीज नहीं है। यानी इससे हमें ये नहीं लेना चाहिए कि अच्छा अयूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह से किया तो हम भी मुख्तलिफ जो अल्लाह सुब्हाना ताला के कवानीन हमें दिए गए हैं उनसे बचने के लिए हम भी कोई इस तरह के हीले तलाश लें, यानी काम भी बन जाए और हम जो है उस कानून की गिरफ्त में भी ना आए, नहीं। यानी यहाँ पर भी देखें कि उनकी कसम पूरी करवाई गई, इस तरीके से करवाई गई हीला करके कि उनकी बीवी को उस जुल्म से बचाया गया, उस चीज को उससे बचाया गया, 100 कौड़ों से जो बचाया गया। और हीले जो है ना ये बेसिकली बड़ी कॉमन सी चीज है, और बहुत लोग करते हैं मुख्तलिफ, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कवानीन हमें दिए हैं, और जब इंसान को लग रहा होता है कि अच्छा इन कवानीन के पर अगर मैं चलता हूँ तो इससे मेरी दुनिया मुतासिर होगी, मुझे कोई नुकसान होगा, तो फिर क्या होता है कि अब इंसान ऐसा होता है कि उसका दिल होता है कि मैं अच्छा अल्लाह के बनाए हुए कानून को भी ना तोड़ूं, और ये कि मेरा काम भी बन जाए, यानी बेसिकली सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम हम करना चाह रहे होते हैं।
تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ جو ہیں وہ ہیلے تراشے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس جو ہے وہ گولڈ ہے، کافی زیادہ ہے، اتنا ہے کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے اس کو دینی پڑتی ہے، تو ایسے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا فار ایگزامپل میرے پاس یہ اتنے تولے سونا ہے، اور اگر میں اپنے اس میں رکھتی ہوں تو مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اس میں سے جو ہے نا جو ایڈیشنل یعنی اتنا نکال دوں کہ جس پر جو ہے مجھے یعنی جو باقی میرے پاس رہے اس پر مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو وہ جو نکالا ہے وہ میں کس کو دے رہی ہوں؟ اچھا یہ میں رکھ دیتی ہوں، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میں نے اپنی بیٹی ابھی چاہے 2 سال کی ہو، تو یہ میری بیٹی کا ہے، یہ اس کے لیے میں نے رکھ دیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ میری بیٹی کا ہے اور جو ریمیننگ میرے پاس ہے اس پر وہ نصاب کے مطابق ابھی کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں زکوٰۃ نہ دوں۔ یعنی بیسیکلی لوگ اپنا گولڈ جو ہے نا اس طرح سے بچوں میں، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بیچارے، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ان میں ڈیوائڈ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بچوں کا ہے، اس لیے اب ہم پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہیلہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اللہ کے قانون کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، شرعی قانون کی خلاف ورزی کرنا، اور اس طرح کے ہیلے سے کرنا کہ آپ برے بھی نہ بنے، یعنی آپ کو لگے بھی نہ کہ اچھا میں کچھ غلط کر رہا ہوں نا۔ اور اسی طرح سے یعنی سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بینک میں جو یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے پاس یعنی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا پراپرٹی ہے، اچھا زکوٰۃ دینی پڑے گی تو کیا کرتے ہیں، کسی کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر خود واپس لے لی، اور بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ بینک سے جو ہے پیسے، یعنی بینک سے آٹو یعنی مسلم ادھر ہمارے ہاں کٹ جاتی ہے، زکوٰۃ کٹ جاتی ہے اگر بینکس میں پیسے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ پہلے ہی بینک سے جو ہے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اور اس طرح اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل جو ہے نا وہاں سے مل جاتی ہے، جیسے یہود کی عورتیں، وہاں پر ان کو یعنی کیا کہا گیا کہ ان کی شریعت میں بھی کیا ہے کہ سر کے بال نظر نہ آئے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں کہ بڑی نائس نائس سی جو ہے نا بڑی اچھی اسٹائلش قسم کی وگز جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہیں۔ اب وہ وگز لگاتی ہیں، اور وگز لگانا یعنی یہ شو کرنا کہ بھی ہمارے بال تو اب اندر چھپ گئے ہیں، تو ایکچولی اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ وگ لگا لیں اور کہیں کہ میرے بال شو نہیں ہو رہے، حالانکہ وگ ان کے اپنے اصل بالوں سے کہیں زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے اگر ہمیں کہا گیا مسلمان خواتین کو کہ اپنے آپ کو نائسلی اچھے طریقے سے کور کر کے رکھیں اپنے جسم کو، تو اب جو ہے اتنے زبردست فینسی قسم کے ابایاز پہننا، یعنی ابایا جو ہے آپ کے لباس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوں، اور نام کیا ہو کہ میں نے تو ابایا ویئر کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی بیسیکلی اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون سے بچنے کے لیے اس طرح کی چیزیں تراشتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پڑھتے ہیں، وَذْكُرْ اور یاد کر، عبادنا ہمارے بندوں، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بات ہے۔ ان تینوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو یاد کیجئے، یہ بھی ہمارے بندوں میں سے ہیں۔ اور یہ کیسے، ان کی یہاں پہ کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ اولو الایدی والابصار، قوت والے اور صاحب نظر۔ اولو الایدی جو ہے نا، جیسے ہم نے یہ پہلے جو ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ پڑھا کہ وہ مضبوط تھے، اور مضبوطی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کی تھی وہ کیا تھی کہ عبادت، سیلف کنٹرول۔ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے داؤد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یعنی ویل بیلنسڈ ایک لائف گزار رہے تھے، عبادت کے لیے وقت تھا، فیملی کے لیے وقت تھا، اور جج تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے انہوں نے وقت جو ہے وہ نکالا ہوا تھا، اور بیلنس تھا کہ ایک دن یہ کام ہے، دوسرے دن یہ کام ہے، تیسرے دن یہ کام ہے۔ اپنی رات کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کر رکھا تھا کہ اتنا سونا ہے، اتنا عبادت کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی بیلنسڈ وے آف لائف جو تھا ان کے پاس تھا، اور یہ بیلنس اپنی زندگی میں لے کر آنا جو ہے نا، یہ بڑی مضبوط بات ہے۔ یہ مضبوط انسان ہی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اسٹرینتھ کو، آپ کی قوت کو، آپ کی پاور کو شو کرتا ہے۔ ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا یعنی پیٹ فل ہوتا ہے، ڈیزائر ہو رہی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کھا لو تو انسان کھا لیتا ہے۔
تو یعنی کیا ہے کہ بیلنس رکھنا. اور اسی طرح دوسری ان کی کوالٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی یہاں پر یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ بھی قوت والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کی توفیق عطا کر رکھی تھی. ان پر بھی کیا تھا، یعنی یہ لوگ بھی کیا تھے، سیلف کنٹرول کرنے والے تھے. اور ابصار کی بات ہے، صاحب نظر یعنی بصیرت والے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نگاہوں کے ساتھ، یعنی جو بینائی ہوتی ہے ان سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بصیرت کی نگاہ. بصیرت کی نگاہ مین کہ بہت سمجھ بوجھ والی نگاہ، کہ سمجھ کے ساتھ ایک آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک ویسے ہی دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا، سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو آبزرو کرنا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ دل کی نگاہ تھی، یعنی سمجھ والے لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. اور ان کی سمجھداری ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے کہ بظاہر وہ آنکھوں سے اپنی دنیا کو، یعنی سب لوگ اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے، لیکن ان کی بصیرت کی نگاہ تھی تو وہ اس دنیا کی ریالٹی کو، اس کی حقیقت کو پہچان چکے تھے. وہ اس چیز کو جان چکے تھے، وہ اس معاملے میں بہت سمجھدار تھے. اس دنیا کی جو ظاہری شکل ہے اس کے دھوکے میں نہیں آئے. ان کی نگاہ کیا تھی، بصیرت والی تھی، بصیرت والے لوگ تھے، اولو الابصار تھے. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انا بے شک ہم نے، اچھا یہاں پر جو ہے نا، یہ جو اولو الایدی اور والابصار، ان دونوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس کے بارے میں ابن جریر کیا کہتے ہیں کہ یہ اصحاب النعمہ ہے. یعنی ایسے لوگ جو کہ بلیسڈ تھے، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اتاری. تو نعمتوں سے، یعنی نعمتوں سے مراد کیا ہے، یعنی ایک تو یہی چیز کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دے رکھی تھیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یعنی وہ دوسروں پر نعمتوں کا اظہار کرنے والے تھے، مینس کہ دوسروں کے لیے بھی اس نعمت کو شو کرنے والے تھے، اپنی نعمتوں سے دوسروں کو بھی حصہ دینے والے تھے. کس طرح سے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دین کی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرمایا. یہ نعمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو عطا کی گئی. اب اس سمجھ کو، اس فہم کو، اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو انہوں نے صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، بلکہ کیا تھا، اس فیور کو، اس نعمت کو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیا. دوسروں تک بھی وہ ہدایت اور رہنمائی کو پہنچانے والے تھے. اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا بے شک ہم نے اخلصناہم، ہم نے ان کو چنا، بخالصتن، ساتھ ایک خالص، ذکر الداری، گھر کی یاد کے. اب یہاں پر جو ہے نا، ان پیغمبروں کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی خوبی، بہت ہی پیاری چیز جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خالص کر لیا تھا، اور ان میں اس صفت کو جو ہے نا بیسیکلی ڈال دیا گیا تھا، یا ان کی خاص یہ ایک صفت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ممتاز ہو گئے تھے، بہت ڈسٹنگوشڈ پیپل بن گئے تھے. اور وہ کیا تھی، ذکر الدار، گھر کی یاد. اور یہ گھر کی یاد کون سی ہے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد. آخرت کے گھر کی یاد یعنی جنت اور آخرت کی اخروی جو زندگی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا تھا، خالص کر لیا تھا. یعنی بیسیکلی اس کی جیسے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ کس طرح سے، جیسے کہ مجاہد کیا کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایسا ممتاز کیا کہ وہ آخرت ہی کے لیے عمل کرتے تھے، اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا. یعنی کس طرح سے آخرت کی یاد ان کے دل میں آ گئی تھی، کس طرح سے یہ ان کی کوالٹی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص صفت کے ساتھ کیسے ممتاز کیا کہ دنیا میں وہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ خالص کس کے لیے ہوتا تھا، آخرت کے لیے ہوتا تھا. اب ہم خود اپنے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھ لیں، امیجن کہ ہم کتنے کام کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اب تک ہم نے جتنی زندگی گزاری ہم نے کتنے کام کیے. اور ہم اگر جائزہ لیں تو ہمیں 99% نظر آئے گا کہ ہمارے سارے کام دنیا فوکسڈ ہیں. ہر کام دنیا سے ریلیٹڈ ہے، ہر کام دنیا اورینٹیڈ ہے. کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے بیہائنڈ کیا ہوتا ہے کہ
مجھے دنیا میں یہ مل جائے، میرے لیے یہ آسانی ہو جائے، میرے ساتھ ایسا، یعنی دنیا کی حد تک ہوتا ہے، دنیا کی سوچ کے ساتھ ہمارا ہر کام دنیا کی سوچ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت 1% چیزیں ایسی ہوں گی جو ہم نے اس فکر اور سوچ کے ساتھ کی ہوں گی کہ اچھا یہ میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی، یا اپنے پیسے کی، کہ یہ انویسٹمنٹ مجھے کب فائدہ دے گی؟ مجھے آخرت میں جا کر فائدہ دے گی۔ یہ بہت کم ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو صفت خاص عطا کی، وہ کیا تھی؟ کہ آخرت کے گھر کی یاد۔ اور مجاہد کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا تھا، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر کام کیا ہوتا تھا؟ آخرت کے لیے ہوتا تھا، کہ جو بھی کام کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے، مجھے آخرت میں اس کے لیے اس کا، یعنی اس کام سے جو ہے میری آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے، میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ اور اسی طرح جو ہے مالک بن دینار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور دنیا کا ذکر، دنیا کی یاد جو ہے نا اس کو نکال دیا تھا، آخرت کی محبت اور اس کا ذکر، اس کا شوق جو ہے وہ عطا کر دیا تھا۔ اور وہ کیا کرتا، اور امام قتادہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو آخرت اور اس کے عمل کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ان کا پتہ چل رہا ہے کہ بڑی ہی زبردست قسم کی کوالٹی ہے، اور یہ پیغمبروں کی کوالٹی ہے جو کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا، ممتاز کر دیا، کہ ان میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ زندگی اس دنیا میں بسر کرتے تھے، لیکن ان کی ہر سوچ، ہر فکر، ہر عمل جو ہے وہ آئندہ زندگی کے لیے ہوتا تھا، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے ہوتا تھا۔ اور ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنا یعنی اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، کہ انسان یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ بڑی پیاری خوبی ہے۔ یعنی دیکھیں، امیجن کہ یہ پیغمبرانہ صفت ہے کہ ان کے دل میں کس گھر کی تڑپ اور یاد ہوتی تھی؟ آخرت کے گھر کی۔ ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ صرف اور صرف اس گھر تک محدود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہماری سوچ اپنے گھر سے آگے نہیں نکلتی، اس گھر سے ہم آگے نہیں جاتے، اس دنیا سے ہم آگے نہیں نکلتے۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ کہ کوئی بھی کام ہو، یعنی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اچھا جنت میں ہمارا گھر کیسا ہوگا، جنت میں جو ہمارا گھر ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ کس لیول پر ہوگا، کس درجے پر ہوگا۔ اور یعنی جنت کے بھی آگے درجات ہیں نا، جس طرح سے ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بیسٹ تھنگ جو ہے، ہر بہترین چیز جو ہے، ہر خوبصورت چیز جو اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہی سوچ اور فکر جو ہے نا آخرت کے گھر کی بھی ہونی چاہیے، کہ اچھا اس کے کرٹنز ایسے ہونے چاہیے، اس کی والز ایسی ہونی چاہیے، اس کی ڈیکوریشن یہ ہونی چاہیے، اس میں کرسٹلز یہ ہونے چاہیے، اس میں یہ سسٹم ہونا چاہیے، اس میں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو یہاں سے ہٹ کر اگر سوچ اس کو آخرت کے گھر کی ہے، تو سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ بخالصتن، یہ بڑی ہی یعنی خالص ہے، کہ یعنی چنی ہوئی خوبی ہے، بڑی ہی خاص صفت ہے جو کسی انسان میں آ جائے۔ اور صفت کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، عندنا، ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ برگزیدہ لوگوں میں سے اور بہت ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ یعنی کیا ہے؟ کہ یعنی یہ جو پیغمبر تھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بہت ہی برگزیدہ اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَذْكُرْ، اور یاد کرو، اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ، اور یسع، اور وَذَلْكِفْلِ، اور ذوالکفل کو۔ اب یہ بھی تینوں پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تو معروف ہیں، ان کا نام جانا پہچانا ہے، وَالْيَسَعَ یہ بھی پیغمبر تھے، اور وَذُوالْكِفْلِ یہ بھی پیغمبر تھے، وَكُلٌّ، اور سب، من الاخیار، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ہاذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یعنی کیا ہے؟ کہ یہ قرآن یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے، لَحُسْنَ، البتہ یعنی عمدہ ہے، مآب، ٹھکانہ، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ کیسی صورت میں؟ جنات عدن، جنات عدن، ہمیشگی کے باغ ہیں، ہمیشگی کے باغ ہیں جو کہ ان کے لیے تیار کیے گئے، مفتحتن، کھلے ہوں گے، لہم الابواب، ان کے لیے دروازے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کتنا آنر اور کتنا یعنی شو کیا جا رہا ہے کہ جنات ہیں، جنات میں یعنی ہمیشگی کے باغات ہیں، جنت کے گھر ہیں، اور دروازے آلریڈی کھلے ہیں۔
यानी ये भी एक बड़ी एक ऑनर होता है ना कि कोई गेस्ट आपके यहाँ आने वाला हो, आप पहले से ही दरवाजा खोलकर यानी सामने खड़े मुंतजिर हैं। तो गेस्ट क्या यानी इमेजिन कि वो कितना यानी अपने आप को फील करेगा, कितना ऑनर फील करेगा कि भी मेरा मेजबान जो है दरवाजे पे खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे लिए दरवाजा उसने खोल रखा है। और दरवाजा खोलना पड़ जाए सर्दी में गर्मी में तो कितना मुश्किल लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो है उनके लिए दरवाजे क्या है, खुले हैं। मुत्तकीईन फीहा, तकिया लगाए होंगे उनमें, यदऊन फीहा, तलब करेंगे उनमें, बिफाकिहतिन कतीरा, मेवे बहुत से, व शराबिन, और शराब। यानी ना सिर्फ ये कि लग्जरी होगी बल्कि रिलैक्सेशन भी होगी वहां पर। मुत्तकीईना यानी तकिया लगाए, पीछे आप जब टेक लगाकर बैठते हैं तो ये क्या शो करता है, यानी बेफिक्री को, आजादी को, और बहुत ही यानी रिलैक्सेशन को शो करता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही बेफिक्री वहां पर जिंदगी होगी। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि लग्जरी को एंजॉय इंसान फिक्र के साथ नहीं कर सकता। इवन कि कोई फिक्र भी नहीं है ना, फिर भी खाते हुए बंदे को लगेगा हाय मुझे अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन ओवर ईटिंग ना हो जाए, अच्छा बहुत लग रहा है कहीं नुकसान ना दे जाए, अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन कहीं जो है मैं वेट जो है गेन ना कर लूं, यानी फिक्रें होती हैं। तो लग्जरी जो है ना उसको इंसान कब सही मानों में परफेक्ट इंजॉयमेंट कब होती है, जब हर तरह की फिक्र जो है ना उससे दूर करती जाए। मुत्तकीईन, आराम से रिलैक्स होकर जो है हर तरह के मेवे, खाना पीना हर चीज को एंजॉय करेंगे। वाइंदहुम, और खाना पीना भी इंसान को जब अकेले अच्छा नहीं लगता जब तक के साथ में कंपनी ना हो, कोई कंपेनियन ना हो। वाइंदहुम, और उनके पास, कासिरात तरफी अतराब, नीची निगाह रखने वालियां हम उम्र होंगी। यानी वहां पर जो उनकी बीवियां होंगी उनकी ये खूबी बताई जा रही है, कासिरात तरफी, नीची निगाह रखने वाली। यानी यहां से पता चल रहा है कि उनके हस्बैंड जो है ना वो इस कदर खूबसूरत होंगे कि वो, उनकी निगाहें जो है ना अपने शौहरों से कहीं इधर उधर नहीं जाएंगी। निगाहें क्या होंगी, लिमिटेड होंगी, सिर्फ उनकी अपने शौहरों की तरफ ही होंगी। और इसी तरह यानी हया का भी पता चलता है कि बाहया होंगी। और अतराबुन, हम उम्र के साथ साथ यानी हम मिजाज और हर तरह की हम आहंगी का होना, ये भी यानी कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा है कि जब लोग हम उम्र होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। होता है ना कि समटाइम्स अगर एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में भी क्या होता है कि यानी ऐसा नहीं होता ना कि छोटा सा बच्चा किसी बड़े बच्चे के साथ जो है ना उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग भी कहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं, जहां पर एज गैप जो है वो कम होता है। और यहाँ पर फिर यानी ये भी चीज कि जहां पर आपकी यानी अजवाज हैं, जौज हैं, तो आपस में हम आहंगी का होना, मुवाफकत का होना, जहनों का एक जैसा होना, ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी इंसान एंजॉय करता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम आहंगी ना हो तो छोटी छोटी बात पर जो है वो इख्तिलाफ जारी रहता है। हादा, ये मा तुआदूना, जो तुमसे वादा किया जाता था, लियौमिल हिसाब, हिसाब के दिन के लिए। यानी ये वो सारी चीजें हैं जिसका कि तुमसे वादा किया जाता था कि अगर दुनिया में अच्छे काम करोगे, नेक अमल करोगे, अल्लाह सुब्हाना ताला की फरमाबरदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे और अपनी आखिरत को, अपनी आखिरत के घर को याद रखोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारी मुंतजिर हैं। ये सारी लग्जरी, ये सारी नेमतें क्या हैं, तुम्हारी मुंतजिर हैं। हादा मा तुआदूना, ये वो चीजें हैं जिनका तुमसे वादा किया जाता था। इन्ना, बेशक ये, हादा ये, ला रिस्कुना, हमारा रिस्क है जो कि यकीनी है, मा लहू मिन नफाद, कभी ना खत्म होने वाला। इतनी जबरदस्त ये प्यारी चीज है ना, यानी जब इंसान जन्नत का इस तरह से तज़किरा पढ़ता है ना तो ये सारी चीजें इंसान को बहुत ही खुश कर देती हैं। क्योंकि वो सारी बातें, वो सारी फिक्रें, वो सारी टेंशन्स जो है ना जो इस दुनिया में इंसान के साथ लगी होती है ना, कि नेमतें होती हैं, नेमतों के खत्म होने का, कम होने का डर हमेशा रहता है। जिंदगी है तो उसके खत्म होने का, उसके कम होने का, सेहत है, हर नेमत, हर नेमत जो है ना उसके साथ ये खदशा, ये खौफ लगा ही रहता है कि ये छिन ना जाए, ये कम ना हो जाए, ये चली ना जाए, ये हमसे ले नहीं अल्लाह ताला वापस ना ले, नहीं ये चीज जो है हमारे साथ लगी रहती है। लेकिन जो जन्नत में नेमतें होंगी वो कैसी होंगी, मा लहू मिन नफाद, कभी भी खत्म नहीं होने वाली होंगी, हमेशा, यानी हमेशा उनमें बहुत ज्यादा जो है वो दायमी, वो पता चल रहा है कि हमेशगी होगी। और यही चीज हमें जैसे जो है
اور جگہوں پہ بھی پتہ چلتی ہے، سورہ نحل آیت 96 میں بھی کیا آتا ہے کہ ما عندکم ینفدو، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے. یعنی انسان اس دنیا میں اس کو چار چیزیں مل جاتی ہیں تو ان پر بھی وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا مل گیا، اور ان کو پا کر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے، ما عندکم ینفد، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ٹیمپرری ہے، یہ عارضی ہے، یہ کچھ دن کے بعد تم سے چلا جائے گا. یہ نہ گیا تو تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے اسٹرگل کرو، اس کے لیے ایفرٹ کرو. کیوں؟ وہ کیا ہے؟ باق، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ ہود میں بھی کیا آتا ہے؟ عطاء غیر مجذوذ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے کبھی بھی یہ منقطع نہیں ہونے والی، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی. اسی طرح سورہ انشقاق میں بھی کیا آتا ہے؟ لہم اجر غیر ممنون، غیر ممنون، کہ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ایک چیز جو ٹیمپریری ہے، جو کچھ دن کے لیے ہے، اور ایک فار ایور کے لیے ہے. ایک عقل مند انسان کبھی بھی عارضی چیز جو ہے نا اس کو نہیں کرتا، پریفر نہیں کرتا. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ 4 دن آپ کو کہا جائے کہ اچھا 4 دن آپ سکون سے رہ لیں، اور اگر آپ یعنی دو دو آپشنز آ جائیں کہ 4 دن کا آرام چاہیے یا ہمیشگی کا آرام چاہیے، تو آپ کیا چوز کریں گے؟ ہمیشگی کے آرام کو چوز کریں گے. کبھی یہ پریفر نہیں کریں گے کہ 4 دن تو مجھے بس چاہیے، آرام چاہیے، اس کے بعد میں دیکھ لوں گی جو بھی ہوگا. نہیں، بلکہ جب دو آفرز آتی ہیں تو ہمیشہ ایک عقل مند انسان جو ہے نا، یعنی وہی بات ہے نا، بصیرت کی نگاہ کی بات ہو رہی ہے، ذکرت دار کی بات ہو رہی ہے، اولو الابصار کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اصل ریالٹی کو، اصل چیز کو، حقیقت شناس لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشگی کو پریفر کرتے ہیں، وہ عارضی پن کو پریفر نہیں کرتے. اور پھر آگے جو ہے اس کا یعنی جو اس کے برعکس لوگ ہوں گے، جو کہ اس دنیا ہی میں گم ہو گئے، جو اس دنیا کی ظاہری کشش، اس کی دلکشی میں ہی کھو گئے، جن کے پاس جو ہے وہ بصیرت کی نگاہ نہیں تھی، جو کہ اس کی اپیرنٹ ہی میں جو ہے نا وہ گم ہو گئے اس کی دلکشی میں، اور نافرمانی میں لگ گئے. تو پھر کیا ہے؟ ہادا، یعنی یہ تو یعنی یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے تھی. اب آگے کیا ہے؟ توغین کے لیے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، کہ بے شک سرکشوں کے لیے لشر مآب، بہت برا بدترین ٹھکانہ ہے. پیچھے کیا تھا؟ حسن مآب، خوبصورت عمدہ ترین ٹھکانہ متقین کے لیے. توغین کے لیے کیا ہے؟ لشر مآب، برا ٹھکانہ ہے. جہنم، جہنم، یسلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں. بئسا، فبئسا، پس وہ برا ہے. المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہادا، یہ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ طاغین کے لیے ہیں. فَلْيَذُوقُوهُ، پس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو. حمیم، کھولتا ہوا پانی. وغساق، اور پیپ، یعنی وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اور حمیم جو ہے نا ایسا پانی ہوتا ہے جو کہ اپنی جو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے نا وہ اس تک پہنچ چکا ہے، اتنا ہاٹ ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ہاٹ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ ٹیمپریچر وہ اٹین کر نہیں سکتا. اتنا گرم پانی جو کہ اپنی گرمائش کی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اور غساق کیا آتا ہے؟ یعنی یہ پیپ اور لہو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو زخموں کی پیپ ہوگی، لہو جو بہہ رہا ہوگا ان کے جسموں سے، وہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. بہت بدبودار قسم کی یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی بہت ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی جو کہ انسان جو ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، یعنی شدید قسم کی ٹھنڈک. تو ایک طرف یعنی بہت گرم کھولتا ہوا، اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ وَآخَرُ، اور دوسرے، من شکلہ ازواج، اسی قسم کے ملتے جلتے اور بھی عذاب ہوں گے. یعنی صرف یہی نہیں ہے، یہ تو دو چیزیں ہیں نا جو کہ بتا دی گئی، یہی نہیں ہے بلکہ اسی کی طرح کے ملتے جلتے یعنی بہت ہی ناقابل برداشت قسم کے عذاب جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. ہاذا فوجن، یہ ایک فوج ہے، یہ ایک فوج ہے. مقتحم، داخل ہونے والی ہے. معکم، تمہارے ساتھ. لا مرحبم بہم، نہ کوئی خوشی ہو ان کو. انہم، بے شک وہ. سال النار، داخل ہونے والے ہیں آگ میں. اب یہاں جو ہے یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک فوج ہے جو کہ تمہارے ساتھ دھسائی جا رہی ہے. اب مقتحم جو ہے نا یعنی داخل ہونا، جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. تو یہ داخل ہونا کیسا ہے کہ یعنی کس طرح سے کہ بہت ہی اس کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ یعنی ایک طرح سے ٹھونسنے والی بات آ جاتی ہے کہ بس ان کو کسی طرح اندر ڈال دینا اور ٹھونس دینا کسی طرح.
اور یہ جو دخول بھی ہے یعنی جو داخل ہونا ہے، یہ کیسا ہے؟ مشقت کے ساتھ، یعنی انتہائی تکلیف اور مشقت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ یہ داخل ہونا ہے۔ یعنی آبویسلی جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی کشائش ہے، آسانی سے کسی چیز میں انٹر ہوتے ہیں، ایک انٹرنس ہے، بری جگہ میں بھی انٹر ہو رہے ہیں، اور انٹرنس بھی کیا ہے؟ اٹ سیلف تکلیف دہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، یعنی کوئی ویلکم نہیں ہے وہاں پہ۔ اور قالو بل انتم، بلکہ کہیں گے، بلکہ تم، کیا ہے؟ قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبم بکم، کہ نہ ہی خوشی، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر آلریڈی جہنمی ہوں گے، ایک اور جماعت وہاں پر داخل کی جائے گی، تو اب جو آلریڈی جہنم میں ہے وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی ویلکم نہیں ہے، یعنی تم کیوں آ رہے ہو یہاں؟ تو آلریڈی ہم ہیں، تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ یعنی کسی کا آنا ان کو وہاں پر اچھا نہیں لگے گا۔ اور جو انٹر ہوں گے وہ بھی ان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی تمہیں دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ اور پھر کیا ہے؟ انتم قدمتموہ لنا، کہ تم ہی ہو، قدم تموہ، آگے لائے ہو اس کو، لنا، ہمارے لیے، فبئس القرار، سو بہت برا ٹھکانہ۔ یعنی بیسیکلی تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ بس ہوگا کیا کہ جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے کے فالوورز ہی ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ غلط کاموں میں جس نے جس کو فالو کیا وہ جہنم میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جہنم میں کیا ہے؟ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے کام ایک ہی تھے، ایک نے دوسرے کی جو ہے وہ پیروی کی، اور جب پیروی کرنے والے اور کام کرنے والے ایک ہی جیسے کام تھے، ایک ہی جگہ پہنچ گئے، تو دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، دونوں کے ہمیں آپس میں جھگڑے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، جیسے اور جگہوں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، سورہ اعراف میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ایک جماعت کو داخل کیا جائے گا تو دوسری جماعت جو ہے اس پر لعنت کرے گی، اپنی یعنی اپنی جیسی جماعت جب ان کے ساتھ آئے گی تو اس پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ اور حالانکہ ہے کیا کہ جب دنیا میں دیکھیں کہ جب لوگ غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام جس کو کہ انسان انجوائے کر رہا ہے، تو کوئی دوسرا آ جائے تو فوراً کہتے ہیں ہاں ہاں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، آپ بھی ساتھ ہی مل کے بیٹھیں۔ یعنی آپ سینما میں یا گھر میں مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا آ جائے تو آپ خوشی سے کہیں گے آ جائیں آ جائیں، یعنی خوش ہو کر انسان جو ہے غلط کام کو مل کر جو ہے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساتھ کیا ہے؟ صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ اور وہاں کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بلیمنگ ہوگی، جھگڑا کریں گے، لان تان کریں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جو ہمارے سامنے لایا اس کو، ہادا، یہ یعنی یہ جو جن لوگوں کی وجہ سے ہم ان کاموں میں انوالو ہوئے اور ان کاموں کا انجام آج ہمیں جہنم کی صورت میں دیکھنا پڑ رہا ہے، تو ان لوگوں کو آپ کیا کریں؟ فزدہ عذابا ضعفا، کہ ان کو آپ عذاب میں دگنا کر دیں، فناری، کہ ان کو ہمارے سے زیادہ عذاب دیں۔ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی غلط کاموں کی، اور ان کی دعوت پر ہم نے غلط کام کر لیے، تو یہ کرانے والے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم سے زیادہ ڈبل جو ہے نا وہ، یعنی ہم سے زیادہ سزا جو ہے وہ دی جائے۔ اور ایسا ہوگا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھی کسی کو زیادہ سزا ملے گی، ہے کیا کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اور جس کی جتنا گناہ ہوگا اس کو اتنی سزا جو ہے وہ مل جائے گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا، نہیں ہم دیکھتے، رجالن، لوگوں کو، کننا، تھے ہم، نعدہم، ہم ان کو شمار کرتے، من الاشراری، بروں میں سے۔ اب کیا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہاں کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جو ہمارے نزدیک جو ہے اشرار میں سے تھے، یعنی برے ہم سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریہ، کہ ہم ان سے تو ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، کی یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں۔ یعنی اب یہ جو غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو تو وہ برا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی حجاب کر لے، کوئی داڑھی رکھ لے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل، یہ کریزی لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح کی باتیں، کہ جو اصل جو نیک لوگ ہیں ان کو وہ برا سمجھتے ہیں۔ تو جب ایکچولی وہ خود جہنم میں ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کیونکہ اپنے آپ کو تو وہ ٹھیک سمجھتے تھے، اب وہ کیا سمجھیں گے کہ اچھا، ہماری نظر میں جو لوگ اچھے نہیں تھے، یعنی جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، جو فرمانبردار تھے، جو ہمارے نزدیک برے تھے،
تو وہ ہمیں یہاں جہنم میں آج نظر نہیں آ رہے. ہمارے خیال میں تو وہ برے لوگ تھے، تو آج ان کو ہمارے ساتھ ادھر ہونا چاہیے تھا. تو وہ آج کہاں نے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. یعنی ان کا تو ہم مذاق کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تو ہم ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کی تحقیر کیا کرتے تھے، یا پھر یہ کہ ہماری نظریں ہی چوک گئی ہیں. ان ذالکا، بے شک یہ لحق، سچ ہے. تخاصمو، باہم جھگڑنا، اہل الناری، اہل دوزخ کا. یعنی یہ جو اہل دوزخ آپس میں باتیں کریں گے، جھگڑے کریں گے، اختلاف کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ لحق، سچ بات ہے. یعنی ایسا لازم ہوگا کہ جہنمی جو ہے نا ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، جھگڑیں گے، لان تان کریں گے. امیجن کہ ایک جگہ آپ کا رہنا ویسے ہی مشکل ہو، وہاں پر تکالیف ہو، اور اوپر سے آپ کا جو ماحول ہے، جو سراؤنڈنگ ہے، وہ بھی اچھی نہ ہو. یعنی لوگ بھی آپس میں جھگڑالو ہیں، جھگڑے کرنے والے ہیں، آپس میں پیار محبت نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر رہنا مشکل. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ تکلیف میں ہیں لیکن ارد گرد لوگ جو ہیں پیار محبت سے رہنے والے ہیں، ماحول اچھا ہے، تو آپ کی تکلیف تھوڑی کم، یعنی اس کا احساس جو ہے نا تھوڑا دب جاتا ہے. ایک تکلیف ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، عذاب ہے، اوپر سے لوگ جو ہے نا وہ مزید عذاب بن جاتے ہیں اگر وہ جھگڑالو قسم کے لوگ ہوں. تو یہ جھگڑنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لحق کن، یہ سچ ہے. کل کہہ دیجئے صرف صرف میں منذر، ڈرانے والا ہوں. وما من، اور نہیں کوئی الہ معبود، الا، سوائے اللہ، اللہ کے، الواحد القہار، جو کہ یکتا اور زبردست ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ ساری ریالٹیز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں صرف اور صرف کیا ہوں کہ تمہیں منذرن، ڈرانے والا ہوں، تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا جو ہے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ کون ہے؟ واحد القہار ہے، یکتا ہے، زبردست ہے. یعنی وہ ایک اکیلا ہے اور وہ جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب اور بخشنے والا ہے. کل کہہ دیجئے ہوا وہ، نبأ، ایک بڑی خبر ہے، ایک خبر ہے، عظیم، بڑی. یعنی کیا ہے کہ یہ جو قیامت کی خبر ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے. نبأ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو کہ بہت ریلیونٹ ہوتی ہے، جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور ایسی خبر جس کے مطابق ایکشن لینا بھی ضروری ہوتا ہے. قیامت کی خبر ہے نا، کہ آخرت کی خبر ہے، یہ ریلیونٹ ہے، یہ انسانوں سے ریلیونٹ ہے، یہ ہمارے متعلق ہے. اور یہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر جانے بغیر چلے گئے تو ہم تو تیاری نہیں کر سکیں گے آخرت کی. اور پھر یہ کہ جب جان لیا تو اس خبر کے مطابق ایکشن لینا بھی بہت ضروری ہے، اس خبر کے مطابق عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. نہیں کریں گے تو پھر بھی کیا ہے؟ تباہی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ کوئی آپ کو، یعنی کسی جگہ میں اگر سیلاب آنے والا ہو تو اس علاقے کے لوگوں سے یہ ریلیونٹ نیوز ہے، ان کو دینا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ یعنی ان کا جاننا ضروری ہے، اور جب وہ جان گئے تو اس کے بعد ان کا اس علاقے کو ویکینٹ کرنا بھی ضروری ہے. اگر وہ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر اس خبر کا جاننا یا نہ جاننا برابر ہے. تو نبا کیسی ہے؟ خبر کیسی ہے؟ ریلیونٹ ہے، جاننا ضروری ہے، اور اکارڈنگلی ایکشن لینا بھی ضروری ہے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان سے بتا دیجئے کہ وہ قیامت کی خبر کیا ہے؟ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، اور جس کے بارے میں تم بڑے کیئر لیس ہو، تم اس کو دھیان میں نہیں لے کر آتے، تم اس سے منہ پھیرتے ہو، تم اس کا ذکر سننا نہیں چاہتے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ماں کان لیا، نہیں تھا میرے لیے، علم، کچھ علم، بالملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کا، جب یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اوپر والوں کی مجلس کا، جب وہ جھگڑ رہے تھے، مجھے اس کا علم نہ ہوتا. ان، نہیں، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، اللہ، مگر، انما، یہ کہ، انا، میں، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی کیا ہے کہ اوپر جو جھگڑا، اوپر کون سا جھگڑا ہوا؟ بالملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کا، یعنی یہ فرشتوں کی مجلس کی بات ہے کہ، اور یہ ان کے آپس میں ڈسکشن کیا تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو اس وقت فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، آپ یہ یعنی کیوں بنانے لگے ایسی مخلوق کو جو کہ زمین میں جا کر جو ہے فساد کرے گی اور خون بہائے گی. تو اس وقت وہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد کس طرح سے یعنی جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا گیا اور پھر سب کو کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے اور ابلیس نے نہیں کیا تھا، ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی.
تو آپ سسن فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یعنی ان تمام باتوں کا مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے، یہ تو اوپر کی آسمانوں کی باتیں ہیں، بالملأ الاعلیٰ کی باتیں ہیں، مجھے ان تمام باتوں کا، ان تمام ڈسکشن کا کیسے پتہ چل سکتا ہے انٹل کہ میرے پاس وحی نہ آئے، مجھے بتایا نہ جائے، اور میرے پاس صرف اور صرف وحی کی، یعنی یہی میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور یہ میں کیا ہوں، نذیر مبین ہوں۔ اس جب قالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں کو، انی خالقن میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک بشر من طین مٹی سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ میں ایک مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں فِيهِ اس میں من روحی اپنی روح کو، فَقَعُوا تو گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جب میں اس کو بالکل ٹھیک سے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح کو پھینک دوں، اپنی روح سے مراد کیا ہے، جو اللہ نے روح کو پیدا کیا اس روح کو اس میں پھونک دوں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا، ساجدین سجدے میں گر پڑنا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کیا اور کیا ہوا کہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال یا ابلیس اے ابلیس، ما منعکا کس چیز نے تجھے منع کیا، ان یہ کہ تسجدہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدیا کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیدیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، ہم نہ تو ان کو امیجن کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، تو ہم اس کے ذات کو ہم جو اس طرح سے یعنی نہ تو تشبیہ دے سکتے ہیں نہ ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پر ایز اٹ از ایمان رکھنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے اس چیز کو کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین یا تو ہے سرکشوں میں سے۔ اب اس کا جواب سنیں، قالا اس نے کہا انا میں خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو اس نے برتر ثابت کیا، خلقتنی من نارن کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، قال فخرج منها فانك رجیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم کیا ہو، مردود ہو، وان علیک لعنتی الی یوم الدین اور تجھ پر قیامت تک کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اب یہ بات سن کر بھی جو ہے نا شیطان نے گیو اپ نہیں کیا، قال اس نے کہا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون کہ اے میرے پروردگار مجھے اس روز تک جو ہے مہلت دے جب تک کہ لوگوں کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے اس کی دشمنی آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس نے کب تک اس دشمنی کو نبھانا ہے، جب تک کہ لوگوں کو دوبارہ قیامت کے روز تک جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ قالا فرمایا فَإِنَّكَ بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم کہ اس دن تک جس کا کہ وقت کیا ہے، معلوم ہے یعنی مقرر ہے۔ قالا کہا، اب یہ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور ان کو بہکاتا رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ صرف جو تیرے خالص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے سے بچ جائیں گے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ اپنی بات میں وہ کتنا پکا ہے اور کتنی اس کی یعنی دشمنی ہمیں نظر آ رہی ہے شیطان کی، کہ گہری دشمنی ہے اور کتنی دیر تک اپنی اس دشمنی کو لے کر چل رہا ہے، کہ کیا کہتا ہے، یعنی جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ کہ یعنی دیکھو تو صحیح، یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، یعنی آدم علیہ السلام کو بڑی تحقیر سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے کیا، لئن اخرتنی کہ اگر تو نے مجھے مہلت دی، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، لأحتنکن جو ہے نا ورڈ یعنی کہ میں اس کی اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا، سبحان اللہ، یعنی اس نے یعنی جو بہکانے کا جو اس نے ذمہ لیا وہ کیسے لیا کہ میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دوں گا، یعنی ان میں کسی قسم کی ایسا بہکاؤں گا، ایسا گمراہ کروں گا کہ ان میں کسی قسم کی کوئی خیر جو ہے نا اس کو میں باقی نہیں رہنے دوں گا، یہ اپنی اصل کو، اپنے اصل راستے کو بالکل فراموش کر دیں گے، ان کے ذہنوں سے میں ان کی حقیقت کو، ان کی جو اصل
یعنی اصل راستہ ہے ہدایت اور رہنمائی کا، اس کو ان کے ذہنوں سے بالکل کیا کر دوں گا، نکال کر رکھ دوں گا۔ اور امیجن کہ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم اپنی اصل سے، اپنی حقیقت سے کتنے غافل ہیں، کس طرح سے یعنی شیطان جو ہے وہ جڑوں سے کاٹ رہا ہے کہ ہر طرح سے یعنی بالکل چٹ کہ ایمان کا ان کے اندر سے میں خاتمہ کر دوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ، ان کی جڑ سے ان کی اولاد کو جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قَالَ فَالْحَقُّ، فرمایا پس سچ ہے، وَالْحَقَّ، وَالْحَقَّ أَقُولُ، اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ سچ بات کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہ پوری ہو کر رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یعنی بات کیا ہے کہ یہ سچ ہے، یعنی جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور بات سچ کیا ہے کہ میں تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو جو ہے جہنم کے ساتھ جو ہے وہ بھر دوں گا، یعنی جہنم کو جو ہے ان تمام سے جو ہے بھر دوں گا۔ یعنی ڈزنٹ میٹر، ساری دنیا کو بھی تم اپنے پیچھے لگا لو تو بھی کیا ہے، یہ اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے کہ تم اور تمہارے فالوورز کہاں جانے والے ہیں، جہنم کو فل کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی صلہ، وما اور نہیں، انا میں، من المتکلفین بناوٹ کرنے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ساری جو میں تمہیں باتیں بتاتا ہوں، یہ ساری حقیقتیں جو میں تم پر ظاہر کرتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ پیغام تم پر پہنچاتا ہوں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی مشقت اور تکلیف میں سے گزرتا ہوں، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا۔ یعنی میرے بے لوث ہونے کا، میرے مخلص ہونے کا یہیں سے اندازہ کر لو، میرے ویلوشر ہونے کا، کہ میں تمہیں جو باتیں بتاتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس کے بدلے میں تمہیں اس سے یہ ریکوائر نہیں کرتا کہ تم میری عزت کرو، تم مجھے سرداری دے دو، تم مجھے بادشاہت دے دو، تم مجھے مال و دولت دے دو، تم مجھے اپنا سردار بنا لو، ایسا کچھ بھی میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ اور پھر کیا ہے، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ بناوٹ کرنے والوں میں سے کیا مراد ہے، یعنی بیسیکلی پرٹینڈ کرنا۔ تکلف کیا ہوتا ہے کہ پرٹینڈ کرنا اس چیز کو کہ جو کہ ایکچوئل نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کوئی آپ کو کھانا آفر کرے تو آپ کہتے ہیں، تکلف میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے بس ضرورت نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، تکلف ہے، یعنی ایسی چیز پرٹینڈ کرنا جو کہ اصل میں ہے نہیں، فیک ہونا۔ اور یہ پرٹینڈ کرنا جو ہے نا، یقین کرے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی آپ جو ہے نا تکلف بہت دیر تک برت نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو بہت دیر تک وہ شو کر نہیں سکتے جو کہ آپ ایکچولی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا دیکھیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ انا متکلفین، یعنی آپ اگر کوئی فیک چیز اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو بہت دیر تک اس کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، 2 دن آپ تکلف برتیں گے، تیسرے دن آپ کی بس ہو جائے گی، آپ یعنی برت نہیں سکیں گے وہ تکلف۔ تو بیسیکلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت دیر تک آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اور تکلف کرنا جو ہے نا، یعنی یہ کسی اچھے اس میں نہیں آتا۔ اور اس کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ایک ڈفرینٹ اس میں ہے کہ جیسے جو ہے کچھ صحابی یعنی کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ہم جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، جو کوئی کسی چیز کو جانتا ہو تو اسے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو تو وہ کہہ دے اللہ عالم، کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ عالم، کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ضرور بتائیں، لیکن اگر نہیں جانتے تو کہہ دیں کہ اللہ عالم۔ یعنی ہوتا ہے نا، سم ٹائمز آپ سے کوئی سوال کرے، آپ کو نہیں پتا تو آپ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ مجھے بہت پتا ہے، اور خام خواہ میں جو ہے نا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، تو یہ کیا ہے، تکلف میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، اللہ عالم یہ کہہ دیا جائے، اور یہ بات بھی انسان کے علم کی دلیل ہے، یہ انسان کے علم کی دلیل ہے کہ جب وہ نہیں جانتا تو وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور پھر جو ہے آگے وہ کیا فرماتے ہیں، بس اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، یہی والی آیت، کل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ اے پیغمبر کہہ دیں کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔
اور اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں پر کھانا آفر کیا گیا، تو آصلی وسلم نے یعنی جب ان کو کھانے کی آفر کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جھوٹ اور بھوک جو ہے نا دونوں کو اکٹھا نہیں کرو، یعنی بھوکے ہو تو صاف کرو یعنی کھانا کھا لو، یعنی جھوٹ اور تکلف جو ہے اس کو، بھوک اور تکلف جو ہے اس کو اکٹھا نہ کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان ہوا، نہیں وہ الا مگر ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ تو تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کھلی نصیحت ہے ہر انسان کے لیے جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور تم کو معلوم ہو جائے گا اس کا حال بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ساری چیزیں جو ہے نا، ہر چیز جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی، بیسیکلی موت کا وقت ہے، آخرت کا وقت ہے، جب ریالٹیز یعنی یہ جو ایک پردہ ہمارے سامنے ہے، جو کہ ہمیں یعنی ظاہر کا ایک پردہ ہے اور اس کے پیچھے ریالٹیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں، جن کی خبر ہمیں اس قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے پہنچائی گئی ہے۔ موت اور آخرت یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہی یہ انسان پر واقع ہوتی ہیں تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور جو حقیقتیں ہیں نا وہ پھر بالکل کھلی اور واضح ہو کر جو سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک وقت ہوگا کہ کیا ہوگا کہ سب کچھ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ صورت ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ کلاس بھی ہماری تھوڑی آگے چلی گئی، لیکن یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اس صورت کو کمپلیٹ کر لیں، اور زبردست صورت ہے، پیغمبروں کے واقعات ہیں اور جن میں بہت بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ تو صحیح ہے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھیں اور سیکھ کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔